सब पे अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। बस एक हुसूल बरकत के लिए बात अर्ज़ किए देता हूँ। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू है। मैंने सुना है बुज़ुर्गों से कि हज़रत का एक मुरीद था जो साल में ना सिर्फ एक ही बार हज़रत की ज़ियारत के लिए हाजिर होता था, और उसका काम था कपड़ा बुनने का। और वो ना जब भी अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता तो आपके लिए एक लुंगी लेके आया करता था। ये उसका मामूल था, साल में एक बार आता और एक लुंगी आपके लिए लेके आता, और उस लुंगी को बड़ी मोहब्बत से बनाता, बावुज़ू बनाता, कुरान पढ़ते हुए बनाता, दुरूद पढ़ते हुए बनाता। उसमें उसकी मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़ सारा कुछ ही शामिल था। वो एक साल नहीं आ सका। अब हज़रत को भी इंतज़ार था कि वो आएगा, लुंगी लेके आएगा, लेकिन वो नहीं आ सका। हज़रत मुंतज़िर रहे, लेकिन वो पूरा साल नहीं आया। लेकिन जब अगले साल आया ना, तो आते हुए 2 लुंगियाँ लेके आया। हज़रत ने पहले तो उससे पूछा कि तू आया नहीं, मुझे सारा साल तेरा इंतज़ार रहा। उसने कहा हज़रत आप जानते हैं कि जब भी मैं आपकी बारगाह में हाजिर होता हूँ तो लुंगी लेके आता हूँ, और ये लुंगी मैं उस लुंगियों की तरह नहीं बनाता जो जैसे मैं लोगों की बनाता हूँ। ये बावुज़ू आपकी लुंगी बनाता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, उसमें मेरे आंसू भी हैं, मेरा सारा कुछ ही है। बस कुछ इस तरह की आफत आ पड़ी कि जिस अंदाज से मैं आपकी लुंगी बनाता हूँ ना, वो लुंगी मैं उस तरह बना नहीं सका। तो फिर मेरा दिल नहीं माना कि कई सालों से मामूल है कि अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में जब भी हाजिर होता हूँ तो लुंगी लेके जाता हूँ, तो इस साल बगैर लुंगी के कैसे जाऊँ? तो फिर मैं नहीं आ सका। लेकिन हज़रत ये भी तो देखे ना, अगर 2 साल के बाद आए हूँ तो लुंगियाँ भी 2 लेके आया हूँ। अब ये है इश्क वाले लोग। आपने बुलाया और आपने फरमाया इन दोनों लुंगियों को आग लगा दो। लोगों ने इसकी हुजूर इतनी मोहब्बत से लुंगियाँ लेके आया, आपने फरमाया आग लगा दो। फरमाया जो चीज़ यार के पास आने से रोके उसको आग ही लगा देनी चाहिए। ये थे हमारे बड़े, ये थे हमारे बड़े। फरमाया जो चीज़ यार के पास आने से रोके ना उसको आग ही लगा देनी चाहिए। तो माशाल्लाह बड़े लोग बैठे हैं। इस जाने किबला पीर साहब हैं, इस जाने किबला मुफ्ती साहब हैं। तो मैं अपनी बात करूँगा, यार हम यार से बड़े दूर हैं, बल्कि यार को भूल ही गए हैं हम तो। नहीं हज़रत, ये बहुत बड़ा खसारा है कि देखें उनके अंदाज देखें और हमारे अंदाज देखें। फिर उन्होंने लिखा मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा किबला, काबा, मस्जिद, मिंबर, मुसहफ़ कुरान भी तू। जब अपनी बारी आई तो फिर खुद के लिए क्या लिखते हैं? फरमाते हैं मैं ते कमतर, मैं ते कमतर, आखर, आजिज, अदना, ला शै ला इम्कान भी तू है। इसलिए हजरत ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता, मैं खुद उसका मज़ा लेना चाहता हूँ। तो बस मैं इसी पे अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि हजरत हम यार से बहुत दूर हैं, हजरत बहुत दूर निकल गए हैं, बल्कि भूल ही चुके हैं यार को। इसलिए अपने मकसद की तरफ आएँ। वो हमारा मकसद है, वो हमारा सारा कुछ ही है हजरत। हम बहुत दूर निकल गए हैं यार से। ये स्पेशल मैं नौजवानों के लिए कि बेटा आपको खुद नहीं पता कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। ये जो दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं ना, आपको खुद नहीं अंदाज़ा कि अगर आपने दाढ़ी नहीं रखी तो ये आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर आप सर पे टोपी नहीं रख रहे तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और फिर कुरान कहता है फिर उस दिन हमारे जुमले क्या होंगे? यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। लेकिन फिर वक्त गुजर चुका होगा। आज वक्त है यार, ना इस तरह करो। और हमारे बड़ों ने तो बड़ा बड़ा कुछ किया। आज सस्ता बड़ा, आज सौदा बड़ा सस्ता है हजरत। उन्होंने बड़ी बड़ी जान की बाजियां लगा के सौदे लिए हैं हजरत। आज सौदा सस्ता मिल रहा है हजरत, कर लो सौदा हजरत। ये लिखा है कि हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि
فجر کی نماز ادا کر کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے، وہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا تھا، حضرت اور اس کا آمنا سامنا دروازے پہ ہوا۔ اب حضرت کا مسجد سے باہر آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو چکی ہے، لیکن اسے پھر بھی نہیں رہا گیا، پھر بھی حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ تو جماعت رہ جانے کے دکھ کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ جماعت رہ جانا دور حضرت، تو ہمیں تو کتنے سال ہو گئے، ہم نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو دکھ بھی کوئی نہیں ہے، اوپر سے 1000 بہانے ہیں، 1000 ہیلے ہیں ہمارے پاس۔ جماعت رہ گئی، نہیں رہ گیا، اندر سے آہ نکلی، کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب نے فرمایا اتنا دکھ ہے تجھے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے عرض کی حضرت ایویں تو آہ نہیں نہ نکلی ہے۔ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، تکبیر اولا سے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، امامے کے ساتھ پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی، سودا کر لے مجھ سے، میں نے اپنا یہ سارا ثواب تجھے دیا، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت سودا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو کرنے کو تیار ہے تو ہو سکتا ہے حضرت۔ اس نے کہا حضرت میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنا ثواب تجھے دیا۔ اس نے عرض کی حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ اب میں مختصر کروں گا حضرت۔ وہ لکھا جب رات پڑی نا تو سو گیا، تو خواب میں کیا سنتا ہے، کو کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے یہ کیا کر دیا، اتنا سستا سودا کر دیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کی وجہ سے تیرے اندر سے ایک آہ نکلی تھی نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا۔ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، اب صبح کا انتظار کرنا تھا کہ صبح ہو، امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں، جا کے سودا کینسل کروں گا حضرت۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ فجر اس نے امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھی، جا کے سلام عرض کی، حضرت نے جواب دی۔ عرض کرتا ہے حضرت وہ ایک گزارش تھی۔ فرمایا کیا ہوا؟ اے حضرت وہ کل والا سودا کینسل کرنا تھا۔ فرمایا خواب سے رو تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ یہ بہت نقصان، بہت زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، خود نہیں اندازہ کتنا بڑا۔ دیکھیں نا جس کی آج فجر کی جماعت رہ گئی کتنا بڑا نقصان ہو گیا، جس کی آج فجر کی سنتیں رہ گئی کتنا بڑا نقصان ہو، جو آج صبح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھ سکا، نقصان ہو گیا نا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن یہاں حضرت جی یہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے، میں نے بلڈ پریشر بڑھتے بھی دیکھا ہے، بلڈ پریشر نیچے گرتے بھی دیکھا ہے، میں نے دل بھی پھٹتے دیکھے ہیں، میں نے دماغ کی نسیں بھی پھٹتی دیکھی ہیں۔ حالانکہ یہ تو نقصان ہی کچھ نہیں، نقصان تو یہ ہے حضرت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اصل نقصان تو یہ نقصان ہے، لیکن ادھر توجہ ہی نہیں کسی کی حضرت۔ ایسی دنیا کی محبت حضرت دیوانہ کیے بیٹھی ہمیں، ساری نہیں حضرت، بہت بڑا نقصان۔ آخری بات حضرت، اور قبلہ بیٹھے ہیں جی، اب میں کیا مثنوی سناؤں گا یا میں کیا مثنوی بیان کروں گا، ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا حضرت۔ کمال حضرت جی، 2 بابوں نے، ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی حضرت، انداز تقریباً دونوں کا ملتا جلتا حضرت، بڑی بڑی ثقیل باتیں، بڑی مکھن بنا کے دے دی امت کو۔ وکری بات ہے امت نے قدر نہیں کی حضرت، وہ آپ کا سارا اثاثہ اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ جیسے قبلہ معراج کو بیان کر رہے تھے، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے چلے اور پہلا قدم مبارک پہلے آسماں پہ رکھا جا کے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انہی کی امت پہلا قدم چاند پہ رکھتی جا کے، لیکن ہم نے نہیں رکھا، کوئی نہیں، ہم اتنی پیچھے رہ گئے۔ کیوں بھلا؟ ہم لگ گئے تاج محل بنانے میں حضرت، تاج محل ہی بنایا نا، ادھر کیمبرج بنی ہے حضرت، ادھر آکسفورڈ بنی ہے حضرت، ہم نے تاج محل بنایا، محبت کی لازوال داستان روون وے وے کے حضرت۔ وہ لے گئے اٹھا کے، میں وہ لائبریری نہیں دیکھ کے آیا ہوں لنڈن میں، پہلے برطانیہ تھا، پھر برطانیہ سے مدینہ پاک آیا، میں گیا وہ لائبریری دیکھنے حضرت، جس کو اقبال نے دیکھ کے کہا تھا وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔
وہ لے گئے اٹھا کے، کہاں سے کہاں چلے گئے، ٹیکنالوجی، جدت حضرت جی. لیکن ہم آج بھی حضرت جی ادھر کے ادھر کھڑے ہیں. میں دکھ سے کہوں گا حضرت جی خوبصورت محفل ہوگی 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی خوبصورت ترین، کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضرت کے بیان کے لیے اس کو کیسے بیان کروں کہ کیسا کتاب تھا حضرت جی. لیکن ہوگا کیا، ہر محفل کینڈ یہی ہے، چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھکے دیں گے. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت جی. نہیں حضرت، اسپیشل جو نوجوان بیٹھے، بیٹا کھولو ان کتابوں کو، دیکھو تمہارے بڑے تمہیں کیا دے کے گئے ہیں. کمال کر دیا مولانا روم نے. آپ نے مثال دے کے میں فرماتے ہیں بادشاہ تھا، اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ حاضر تھی. وہ بادشاہ کو نہ دور جاتا ایک بابا دکھائی دیا. وہ بابا دیکھ کے نہ بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہو بادشاہ خدا کا خوف کھا. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ بابے کا شغل دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا حضرت. سب نے کہا جی 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 جی. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. مختصر بابا آ گیا. بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس بابے نے میری طرح بال سفید نہیں کیے تھے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا، پھر اس کا مسلک یہی ہوتا ہے برا ڈھونڈن چلنی یا جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. اس نے سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ کو ایک بیماری نے آپ پکڑا جس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری ہے کیا. طبیب تھک گئے دوائیاں دے دے کے، کسی نے کوئی دی کسی نے کوئی دی، آرام نہیں آیا. بادشاہ دن بدن کمزور کمزور کمزور، یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئی. اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا، مر جائے گا. اب فیصلہ یہ ہو دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا اور بادشاہ کی ایک ملاقات ہی کروا دو. حضرت بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو دیکھتا جاتا گزرتا جاتا. اب مولانا روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار، اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاری ہیں؟ بادشاہ رو پڑا، کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں ہے. اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہیں ضرور دل نہ دیں، رہیں ضرور دل نہ. تیرا دل اتنا عام تو نہیں ہے نا کہ ان پلاٹوں سے تو لگاتا پھرے. تیرا دل خاص ہے، مجھ سے لگانا میرے محبوب سے لگانا ہے. اللہ حضرت نے اسی لیے تو کہہ دینا فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ممور رہا. ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو. لیکن ہم نے بات نہیں کرنی، جس سے ہم لگا سکتے تھے نا لگایا. اللہ انہوں نے منع کیا تھا زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رہے، اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تو مکان میں رہنا، مکان کو دل میں نہ رکھنا. لیکن ہم نے بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا کیا جاننا ہے، نقصان تیرا ہی ہوئے گا. پھر جب ہم اس زمین کو پاؤں سے اٹھا کے دل میں لے آئے، پھر اس زمین نے ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں دیا. رہا کچھ کوئی رشتہ داری بچی ہے ہمارے پاس؟ سب سے تو لڑے ہوئے اس زمین کے لیے. مامے سے لڑے، خالہ سے لڑے، پپو سے لڑے، چاچے سے لڑے، تائے سے لڑے، اس سے لڑے، اس سے لڑے، اور ایسے بے وقوف کہ زمین آج تک نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکا ہے نہ کو جائے گا. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا. میں اب حضرت برطانیہ تھا، ہر بندہ مجھے ایک ہی بات پوچھے یعنی کتنا سٹے ہے. میں بڑی گل ہے، انہوں نے میرا سٹے یاد ہے، اپنا سٹے کسی نے نہیں یاد ہے. مجھے پوچھتے ہیں کتنا سٹے ہے، خود پکے ہوئے بیٹھے ہیں سارے کے سارے. سٹے ہے، اور اگر سٹے رکھو گے مزے سے زندگی گزارو گے.
اور اگر پروگرام پکے کا بنا دیا تو تم نے تانگ ہونا ہے. دیر پہ رو گے تو بڑی موج کرو گے, بڑے نظارے دیکھو گے حضرت جی, بڑے جلوے دیکھنے کو ملیں گے حضرت جی. اور اگر پروگرام پکے کا بنا لیا تو تیرا پروگرام ہی ہے, پکا تو کوئی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم انا للہ وانا الیہ راجعون. بال میں مختصر حضرت وہ بادشاہ رو پڑا حضرت جی. ظاہر ہے جی چھوڑ کے بھی وہ اتنا کچھ جا رہا تھا, وہ رو پڑا حضرت اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے. بابا پھر بولا, اس نے کہا بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کی تیاری, وہ تیرا پروٹوکول, وہ تیرے ہاتھی, وہ تیرے گھوڑے, وہ تیرا لشکر, وہ تیری سپاہ کدھر ہے ساری. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا نہیں بابا جی آج ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں, وہاں یہ والا سامان نہیں جائے گا. بابا پھر بولا, اس نے کہا بادشاہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا تو پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا, وہ کدھر ہے. بادشاہ اور رویا. کہتا ہے بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی, میں نے ساری زندگی اسی سفر والا سامان اکٹھا کیا, جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا, لیکن لے آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا, جس کو اللہ نے ٹائم دیا, جس کو اللہ نے مہلت دی, جس کو اللہ نے عقل دی, جس کو اللہ نے شعور دیا, جس کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, اس نے پھر بھی وہ سامان ہی نہیں اکٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ تم بادشاہ دی طرح ہے یہ غلطی نہ کر دے کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا ہے سفر والا ہے, اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے. اس لیے بیٹا خوب تیاری ہے. میرے سیدی مرشدی فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان, انہوں نے تو چیک کرنا ہی کرنا ہے, تم ہی روز چیک کر کے سویا کر او کنا ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے اور او کنا ہے جڑا لے کے جانا. یہ گھڑی چھوڑ کے جانی ہے, یہ جیکٹ چھوڑ کے جانی ہے, جیب میں موبائل ہے حضرت یہ چھوڑ کے جانا ہے, باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے. بلکہ حضرت اس وقت سب سے میرے پاس جو میری سستی ترین چیز ہے نا وہ میری جرابیں ہیں, یہ بھی نہیں لے کے جانی ہے. ساتھ کیا جانا ہے, ساتھ فجر جائے گی, ساتھ ظہر جائے گی, ساتھ عصر جائے گی, ساتھ مغرب جائے گی, ساتھ عشاء جائے گی, ساتھ صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, صلہ رحمی, والدین کی خدمت. اسی پہ بات ختم کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے اتھے چیک ہونا ہی ہونا ہے حضرت, لیکن خود بھی ہم چیک کریں وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو. یہ کبھی آپ سیالکوٹ چلیں, میں سیالکوٹ کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں حضرت میرا جو پیر خانہ ہے. سیالکوٹ کی مہنگی ترین لوکیشن ہے جی, جو اس روڈ کا نام بھی حضرت کے نام پہ خادم علی روڈ. اب کروڑوں کی نہیں جی, اربوں کی جگہ ہے وہ حضرت کا نا جی انجینئر قبلہ جی مرید ہو گئے. ہر بندے کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے, اس کو بھی تھا. وہ آ کے نا حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت آپ اجازت دیں تو میں نقشہ بنا کے لاؤں, آستانے پہ نا پلازا بناتے ہیں, تو آپ تو کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں گے تو لوگ آ جائیں گے. فرمانے لگے یار ہم نے نہیں پلازا بنانا. اس نے کہا حضرت کیوں, کشری کباہت ہو؟ فرمایا نہیں. تو حضرت پھر کیوں نہیں بنانا؟ فرمایا نہیں ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے, ہم نے اسی لیے نہیں بنانا. اور کہتا ہے حضور ہو سکتا ہے جو بات آپ نے سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو, زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے ساز ہیں, راگ بدلے گئے, ہو سکتا ہے وہ فرمایا اس چھوڑ زمانہ جتنا مرضی بدلے بات ٹھیک ہی ہے. اور کہتا ہے حضور کیا سنی ہے؟ فرمایا یار ہم نے بڑوں سے سنا کہ پلازا ساتھ نہیں لے کے جانے دیتے, تو جو ساتھ ہی نہیں لے کے جانا تو بنانا کیوں ہے؟ خادم علی تو وہی بنا رہا ہے جو ساتھ لے کے جانا ہے. یہ تو ان لوگوں کا تقویٰ تھا. باقی اگر آپ پلازا بنانا چاہے حلال کے پیسوں سے کوئی اس سے مذائقہ ہے, لیکن ان کا تقویٰ تھا, توجہ ہی اس جانب رکھی. اس لیے حضرت توجہ
ولا تسألن یومئذ عن النعیم. توجہ کریں حضرت، ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا جو ہے. توجہ کریں حضرت، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، کرامت رکھے. جیسے کہ قبلہ نے بیان بھی فرمایا 50 سے 5 رہ گئی، پڑھیں گے 5 ثواب. لیکن دکھ کی بات ہے اگر ہم 5 بھی نہ پڑھیں، دکھ کی بات ہے. حضور غوث اعظم حضرت سلطان باہو ایک فرمائے جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئی کوئی نہ حضرت. ایک فرمائے جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی بولی. اور آج حضرت ہم بغیر کسی وجہ کے بے نمازی ہیں، وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. حضرت رحیم یار خان سے چل کے آئے، انہوں نے بھی پڑھنی ہے. میں سیالکوٹ سے آیا، میں نے بھی پڑھنی ہے. میں برطانیہ گیا 6000 کلومیٹر دور، میں نے ادھر بھی پڑھنی ہے. میں یورپ گیا، میں نے ادھر بھی پڑھنی ہے. اور جس کی انگلینڈ جا کے معافی نہیں، جس کی یورپ جا کے معافی نہیں، جس کی رحیم یار خان سے پنڈی آ کے معافی نہیں، جس کی سیالکوٹ سے پنڈی آ کے معافی نہیں، اور تمہیں گھر بیٹھے معافی ملی ہوئی. کرنے والی بات کرو یار. سفر میں معاف نہیں، بیماری میں معاف نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو گے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو گے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو گے. وضو نہیں کر سکتے، ٹھنڈ لگی ہے، تیمم کر کے پڑھو گے. جنگ میں بھی پڑھو گے. مسجدیں ویران پڑی، اذان ہو رہی ہے، باہر ویلے بیٹھے ہیں سارے. نہیں حضرت، اچھی بات نہیں ہے حضرت. کل جانا ہے میاں اور سائیاں نے صحابہ نے پوچھنا ہے. بہرحال بات پھر بڑھتی جائے گی، پھر انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین. سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں.